मई 2026 इल्म नजूम व फ़ल्कियात की रोशनी में बुर्ज सरतान के लिए क्या मैसेज लिए हुए है? क्या यह महीना आपके लिए अच्छा है? आपके रिश्ते, नाते, ताल्लुकात और मामलात मोहब्बत में इल्म नजूम और इल्म फ़ल्कियात आपके लिए क्या पैगाम लिए हुए है? कैंसर मई 2026 में आपकी इनकम और कैरियर के हवाला से कौन सी नजूमी मालूमात आपको फ़राहम कर रहा हूँ, और ये कि क्या मई 2026 कैंसेरियन के लिए, कर्क राशि वालों के लिए खुशकिस्मती का महीना है? और अगर ये खुशकिस्मती का महीना है तो इसमें कौन से अय्याम आपके लिए मुबारक हैं, खुशकिस्मती लाने वाले हैं? और इन ख़ास अय्याम में कौन से रूहानी अमाल सर अंजाम देने से आप अपनी किस्मत को संवार सकते हैं? आपके लिए रूहानी अमाल कौन से हैं, आपके लिए रेमेडीज़ कौन सी हैं, और ये कि मई 2026 में कैंसर के लिए कौन सी मुश्किलात आ रही हैं, कौन से चैलेंजेस हैं जिनका आपने सामना करना है। तो ये सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। वीनस कौकब मोहब्बत ज़ोहरा 11 और 12 मई को आपके जायचे के 12वें घर में औज याफ्ता हो के जंप लगा के आपके जायचे के पहले घर में आएगा, और फिर पूरा महीना आपके जायचे के पहले घर में क़याम करेगा। इसके मुस्बत और मनफी असरात जो ताहयात पूरी ज़िंदगी आप पे किस तरह असरअंदाज हो रहे हैं, ये सब आपको इस जायचे में बता रहा हूँ। लाइफ टाइम ये चीज़ें आपके काम आएंगी। और एक रूहानी तावीज़ ज़ोहरा का असल ओरिजिनल नक्श जो शयूख़ मग़रिब की तालीम के मुताबिक है, बड़ा रूहानी और पावरफुल, वो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तो इस वक्त की सआदत से ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बुर्ज सरतान, कर्क राशि, कैंसर ज़ोडिकल साइन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपकी तारीख़ पैदाइश का दौरानिया 22 जून से 23 जुलाई के दरमियान है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको आपका राइजिंग स्टार यानी लगना मालूम है जो कैंसर है, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। ये ट्रॉपिकल यूनानी इल्म नजूम है। अगर आपको सिरे से आपकी तारीख़ पैदाइश मालूम नहीं है, तो आप अपने नाम के पहले हर्फ जो है और है यानी अंग्रेज़ी के हर्फ एच से शुरू होता है, तो भी ये जायचा आप पे मुंतबिक होगा, इसकी मालूमात आप पे दुरुस्त ठहरेंगी। अभी सूरत हाल ये है कि मुश्तरी पिछले 1 बरस से आपके जायचा के पहले घर में मौजूद है, आपको सआदतों से नवाज रहा है, और अब ये सिर्फ़ आपके यहाँ 2 महीने का मेहमान रह गया है। यानी मई का महीना और जून का महीना मुश्तरी आपके जायचे में अपने शर्फ़ी घर में मौजूद है। तो मुश्तरी की सआदतें आपको यकीनन हासिल हुई हैं। और अगर इस साल यानी 2026 में, और ख़ास तौर पे मई 2025 से लेके ये जो मुश्तरी का ट्रांज़िट चल रहा है, आपको फ़वायद हासिल नहीं हुए, तो इसका मतलब ये है कि आपका जुपिटर वीक है, आपके बर्थ चार्ट में कमज़ोर है। उसको ताकतवर करने की ज़रूरत हो सकती है, या हो सकता है कि आपका जुपिटर मैलिफिक हो, जिसकी वजह से आपको नफ़ा नहीं पहुंचा। अब मामला ये हुआ है कि अप्रैल में 19 अप्रैल से आपकी किस्मत को बदलने के लिए इल्म फ़ल्कियात की रोशनी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। आसमान पे एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। आसमान पर आपकी किस्मत बदलने के बहुत से निशानात और बैयन इम्कानात पैदा किए गए हैं। आपके ज़ायचे किस्मत का जो 10वां घर है, जिसे एवेटार हाउस कहते हैं, उसमें बहुत चेंजिंग आई है, बहुत बदलाव आया है। और ख़ास तौर पे आपके ज़ायचे का 10वां घर जगमगा रहा है, इसे रीबोल्ट किया गया है, इसको ताकत दी गई है, और इसका स्पीड गियर लगा दिया गया है। अब हुआ कुछ यूँ
کہ अप्रैल में शर्फ शम्स आपके जायचा के 10वें किस्मत के घर में हुआ, मार्स यहाँ डोमिसाइल हुआ, सैटर्न यहाँ मौजूद है, नेपच्यून यहाँ मौजूद है, कायरॉन यहाँ मौजूद है, और फिर इस्लामी महीना ज़ीक़ात का नया चाँद जो 19 अप्रैल को तुलू हुआ वो भी आपके जायचा के 10वें घर में था। फिर मरकरी आपके जायचा के 10वें घर में हालत फ़राह में है, हैप्पी है। ये सब के सब आपके जायचे के 10वें घर में मौजूद हैं, और जुपिटर आपके जायचा के पहले घर में मौजूद है। तो ये एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजिकल स्टेलियम बना, प्लानिटरी अलाइनमेंट बना आपके जायचा के 10वें बैतुल किस्मत में, किस्मत के घर में। तो आपकी बंद किस्मत को खोला जा रहा है। कवाकिब आसमान पे आपके लिए खुशहाली, तरक्की, कामयाबी, खुशकिस्मती में इजाफ़े, आला पोजीशन को हासिल करने के इम्कानात को रोशन कर रहे हैं। आपको मकाम मिलना चाहिए, ओहदा मिलना चाहिए, आपको कुमक मिलनी चाहिए, मदद मिलनी चाहिए, आपको अपने अहबाब का, अपने रफ़ाक़ा का और अपने अफसरान बाला का और साहिबान इक़्तिदार व इख्तियार का ताआवुन मिलना चाहिए। आपकी तरक्की होगी, आपको उरूज हासिल होगा, आपकी क़द्र व मंजिलत में, अथॉरिटी में इजाफ़ा होगा। अगर आप बेरोज़गार हैं तो आला रोज़गार हासिल करने के कवी बेशतर इम्कानात आपकी ज़िंदगी में पैदा हो रहे हैं। चूँकि ये 7 फैक्टर जो स्टेलियम आपके जायचा के 10वें घर में हुआ है, जिसमें मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि स्टेलियम आपके जायचे का 10वां घर एरीज़ हाउस है, जिसमें सन, मून यानी कंजक्शन हुए, कैज़मीज़ हुई, क़िरान नय्यरैन हुआ, मरकरी, मार्स, सैटर्न, नेपच्यून, कायरॉन सब 10वें घर में मौजूद। और फिर यहीं अप्रैल के आखिरी अशरा में क़िरान नहसैन भी हुआ। तो इन तमाम बातों का माना क्या है, मतलब क्या है? मई 2026 आपकी एक नई बुनियाद है। मई आपकी तवज्जो इस बात की तरफ मबजूल करवाता है कि आपको अपनी कम्यूनिटी पे ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने दोस्तों पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। आपके मरासिम बढ़ रहे हैं, ताल्लुकात फ़रोग़ पा रहे हैं। तो मई का पूरा महीना आपके ताल्लुकात, आपकी कम्यूनिटी और आपके अहबाब के सर्कल यानी फ्रेंड सर्कल में घूम रहे हैं, और ऐसे दोस्त अहबाब आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो रहे हैं जो आपके मुस्तकबिल की अच्छी बुनियाद फ़राहम करेंगे। अगर आप किसी बड़े विज़न पे काम कर रहे हैं, आपकी कोई बड़ी सोच है, बड़ा मंसूबा है, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में आपको जिन लोगों की मदद दरकार है उनकी मदद आपको ज़रूर मिलेगी। आप तवज्जुहात हासिल करेंगे। आफ़ताब आलम मताब आपके नेटवर्क को बढ़ा रहा है और आपकी ख्वाहिशात के 11वें घर से ये गुज़रेगा, और जब टॉरस सीज़न स्टार्ट होगा तो आप अपनी हुदूद से बाहर आना शुरू हो जाएंगे और आपकी सोच बड़ी होना शुरू हो जाएगी, आपका विज़न बड़ा होगा। आप अक्सर इस बात पे गौर करते होंगे कि आप अमीर क्यों नहीं हो सकते, आप दौलतमंद क्यों नहीं हो सकते, आप खुशहाल क्यों नहीं हो सकते, आप उमरा, अशराफिया और एलीट क्लास में शामिल क्यों नहीं हो सकते, आप कैसे तरक्की कर सकते हैं, कैसे अपग्रेड हो सकते हैं, और कैसे तबक़ाए रुआसा में आप फ़िट हो सकते हैं। तो ये नफ़ामंद और इंतहाई ज़रूरी राबतों का वक्त है। आपको उन लोगों के साथ मुत्तसिल होना चाहिए, जुड़ना चाहिए जो आपकी कदर करते हैं और जो आपकी तरक्की के ख़्वाह हैं, या जो आपकी तरक्की और तौसीह के लिए आपको बेहतरीन मशावरत और ताउन फ़राहम करते हैं। तो सन सीज़न टॉरस से जेमिनाई में जब मुंतकिल होगा तो तवानाई की मुंतकिली जो होगी वो इस महीना के वस्त में आपको बड़ा ज़बरदस्त मुस्तहकम ग्रुप देगी जो आपकी तरक्की का सबब बनेगा। तो आपका ये जो मई 2026 है, समाजी और मुआशरती ताल्लुकात में फ़रोग़ का महीना है, मरासिम के तौसी होने का ये महीना है। आपको तवक्को करनी चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए। मरासिम, ताल्लुकात, रवाबित, बड़े लोगों तक रसाई और अपना काम करवाने के लिए ये महीना आपके लिए सबसे बेस्ट महीना है। अब मैं आपको की डेट्स बता रहा हूँ इस महीने में। 2 मई फुल मून इन स्कॉर्पियो होने जा रहा है आपके जायचा के 5वें घर में।
تو پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو 2 مئی کا ٹائم ہے، جو بدر کامل ذیقعد کا پورا مکمل چاند آپ کے ذائچہ کے 5ویں گھر میں برا جمع ہو رہا ہے، آپ کے ذائچے کے 5ویں سیکٹر کو روشن کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑے جذباتی ہو جائیں گے، آپ کو خوشیاں ملیں گی، کوئی خوشخبری آپ کو ملے گی، تعلقات آپ کے بہتر ہو جائیں گے، ریلیشن شپ میٹر آپ کے بہتر ہو جائیں گے، اور انقلاب آئے گا آپ کی زندگی میں۔ اگر آپ مجھے مسلسل سنتے چلے آ رہے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ذائچے کا جو 5واں گھر ہے، اس کا تعلق خوشیوں کے ساتھ ہے۔ کسی بھی قسم کی خوشی جو آپ کے دل کو مسرت دیتی ہے، آپ کو فرخندہ کرتی ہے، آپ کو خوش کرتی ہے، آپ کے دل میں لڈو پھونٹتے ہیں، آپ کی مسکراہٹ آتی ہے، آپ کھلکھلا کے ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں، کہکا لگاتے ہیں، جو شادمانی ہے، جو خوشی ہے، ہیپینیز ہیں، ان کا تعلق 5ویں گھر سے ہے۔ تو 5ویں گھر میں جب پورا مکمل چاند چمک رہا ہوگا تو یقین کریں آپ کو کوئی بہت بڑی خوشخبری ملے گی، اس کی آپ توقع کریں۔ پھر 5ویں گھر کا تعلق اولاد کے ساتھ ہے، اولاد کے ساتھ جڑے ہوئے تمام معاملات کے ساتھ ہے۔ اب تھوڑا سا اشارہ آپ کو علم کے ابواب کھولنے کے لیے کافی ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اولاد کے حوالہ سے یہ دن آپ کے لیے بڑا اچھا ہے، تو اس کو اس طرح سمجھیں کہ اگر آپ بے اولاد ہیں تو 2 مئی آپ اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں، وظیفہ پڑھ سکتے ہیں اولاد کے لیے، ٹھیک ہے؟ آپ دوائی لیں، آپ اپنا علاج کروائیں، تو یہ علاج مبارک وقت کی وجہ سے آپ کے لیے کارگر ثابت ہو جائے گا، چونکہ امیر کائنات مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلو امر مرہون باوقاتہا، اللہ نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کیا ہے، تو جب مبارک وقت آتا ہے تو اس میں آپ جب کوشش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کام کا آغاز کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے نوازتا ہے۔ 5ویں گھر کا تعلق محبت کے معاملات سے، اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں جائز حد تک، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اس سے شادی ہو جائے، تو 5 مئی کا دن کینسر کے لیے مبارک دن ہے۔ یہ دیکھیے ہم پاکستان میں ہیں اور یہ سمارٹ لاک ڈاؤن لگے ہوئے ہیں، کم وقت جب جی چاہتا ہے یہ لائٹ بھیج دیتے ہیں۔ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ایک تو پان کی دکان بند کر دی اور کریانے کی دکان بند کر دی، باقی ریسٹورانٹ کھلے ہیں، شادی ہال کھلے ہیں، اور یہ پارکیں جو ہیں یہ کھلی ہیں، یہاں پہ ہر طرف لائٹیں جل رہی ہیں، باقی سب ہر جگہ پہ لائٹ جل رہی ہے۔ یہ سارا جو سمارٹ لاک ڈاؤن ہے، اس کا جو زور پڑا ہوا ہے یہاں ہمارے پاکستان میں، وہ کریانے کی دکان پہ پڑا ہوا ہے یا پان کی دکان پہ پڑا ہوا ہے۔ پان نہیں ملتا رات کو، اور کریانے کی آپ کوئی چیز نہیں۔ ہاں، سبزی کی دکان کھلی ہے، دودھ دہی کی دکان کھلی ہے، پکوان کی دکانیں کھلی ہیں، باقی سارے کھلے ہوئے ہیں۔ اس طرح آپ لائٹیں بھیج کے اور 8 بجے بازار بند کروا کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ چھوٹے شہروں میں، قصبوں میں، دیہاتوں میں تو بالکل ہی لائٹ ناپید ہو چکی ہے۔ میں شروع سے 15 سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ملکہ وکٹوریہ کے زمانے میں رہ رہے ہیں۔ بہرکیف میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کے ذائچے کا جو 5واں گھر ہے، اس 5ویں گھر کا تعلق تعویذات کے ساتھ بھی ہے، یعنی اگر آپ 2 مئی کو کوئی تعویذ لکھتے ہیں جائز مقصد کے لیے یا لکھواتے ہیں تو وہ اثر کرے گا۔ یہ یونانی علم نجوم ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، یہ جیوتش سسٹم یا سائیڈیریل سسٹم نہیں ہے۔ یونانی علم نجوم جو ہمارا اسلامک علم نجوم ہے، جو علم جفر سے جڑا ہوا ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کے ذائچے کا جو 5واں گھر ہے، اس 5ویں گھر کا تعلق عملیات اور تعویذات کے ساتھ بھی ہے۔ یعنی اگر آپ 5ویں گھر میں سعادت آ رہی ہے، جیسا کہ 14ویں کا پورا چاند 2 مئی کو آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر میں چمک رہا ہے، تو اگر آپ کوئی تعویذ یا وظیفہ یا عمل یا پڑھائی کرتے ہیں یا کرواتے ہیں کوئی بھی، اس میں آپ کو کامیابی ملے گی، معاملات محبت میں کامیابی ملے گی۔ آپ کسی سے من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ بڑا اچھا دن ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ 18 مئی انشاءاللہ ذی الحجہ کا عید الاضحیٰ کا جو چاند ہے وہ طلوع ہوگا۔ نیو مون ان جیمنائی یہ بیماریوں کا خاتمہ کر دے گا، دشمنوں کو دوست بنا دے گا، یہ صلح کرنے کا وقت ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی تھوڑی سی بھی کاوش بڑی بڑی صلح کا سبب بنے گی۔ الصلح خیر، صلح کرنا یا کروانا بہتر ہے۔
اور لاکھوں سال کی عبادت بے ریا سے افضل ہے کہ آپ صلح کروا دیں۔ تو اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے خاندان میں، آپ کے جاننے والوں میں کہیں کوئی میاں بیوی کے درمیان چپکلش ہے، طلاق ہونے والی ہے یا کوئی ایسا معاملہ درپیش ہے، تو 18 مئی کو ذی الحج کے آغاز پہ آپ کوششیں کریں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، آپ کو روزگار مل جائے گا، بیمار ہیں آپ کو صحت ملے گی، اور اس کے علاوہ آپ کی جو ویلیو ہے، اتھارٹی ہے، اس میں بھی کافی اضافہ ہوگا۔ اور جو خواتین خانہ اپنے گھریلو مسائل میں الجھی ہوئی ہیں، یہ گھر کے ماحول کو آپ کے حق میں بہتر کر دے گا۔ اگر گھر میں لڑائی جھگڑے دنگے فساد ہیں تو وہ آپ کے دور ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس کے بعد جی 19 مئی کا دن آپ کے لیے بڑا اہم دن ہے، یہ کی ڈیٹ ہے۔ وینس، کوكب محبت، کوكب سعادت، خوشیوں کا، فرحتوں کا، اقبال مندی کا، عیش و عشرت کا جو سیارہ ہے، محبت کا کوكب ہے وینس، یہ آپ کے زائچہ کے فرسٹ ڈیکن میں داخل ہو جائے گا۔ وینس انٹرنگ یور فرسٹ سائن، یہ اس کو میں کہوں گا کہ بگننگ اے بیوٹیفل پیریڈ فار لو، سیلف کیئر، آپ لوگوں کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں، آپ کی خواہشات پوری ہوں گی، اور آپ کی جو چارمنگ پرسنالٹی ہے، جو آپ کا چارم ہے، اس میں بہت اضافہ ہو جائے گا۔ کشش میں، تھیج میں، تسخیر میں، دوسروں کو اپنی جانب راغب کرنے میں آپ کو بڑی مدد ملے گی، آپ اٹریکٹ کر سکتے ہیں، آپ کی کشش میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہ آپ کے لیے بڑا اچھا ٹائم ہے، اس وقت سے آپ نے فائدہ اٹھانا ہے۔ 19 مئی کے بعد پورا مئی کا مہینہ یہ آپ کو تر و تازگی ملے گی، فرحت ملے گی، آپ یوں مستعد چاق و چوبند ہو جائیں گے، آپ کی خوش قسمتی میں بہت اضافہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں یہ اسٹیلیم، یہ پلانٹری پریڈز، یہ سب آپ کے زائچہ کے 10ویں ایویٹار ہاؤس مڈ ہیون گیٹ میں ہو چکے، انہوں نے آپ کو پش اپ کیا، دھکیلا آگے بڑھنے کے لیے، اور پھر 19 مئی وینس آپ کے زائچہ کے پہلے گھر میں، بہت اچھا ہے۔ 21 مئی سے جیمینائی سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے، سن جیمینائی میں آئے گا، آپ پہ ذمہ داریاں پڑھیں گی، آپ کی مصروفیات میں بہت اضافہ ہو جائے گا۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مئی کے جو آخری 10 دن ہیں آپ بہت مصروف ہونے والے ہیں، متحرک ہونے والے ہیں، اور آپ کی تمام جو رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، یہ دور ہونے والی ہیں۔ جس کام کے لیے آپ بھاگ دوڑ کریں گے، مئی کے آخری عشرہ میں آپ کو اس میں بڑی زبردست کامیابی ملے گی، اور ضرور ملے گی۔ اس کے بعد 26 مئی کا دن آپ کے لیے بڑا اہم ہے، یہ احتیاط طلب دن ہے۔ مارس اسکوائر کرے گا پلوٹو کے ساتھ، تو یہ آپ کے لیے ٹینشن پیدا ہو جائے گی۔ تو اس دن آپ نے ریلیکس رہنا ہے، 26 مئی اور 27 مئی جب تک یہ پلوٹو اور مارس کا اسکوائر چل رہا ہے، ریلیکس رہیں، اور بے تحاشا محنت کرنے سے، خود کو تھکانے سے، اور فضول سٹرگل کرنے سے، اور اپنی پاور کو، اپنی طاقت کو صرف کرنے سے اوائڈ کریں، اور کسی بھی معاملہ پہ بہت زیادہ سوچ بچار کرنا، فوکس کرنا، اس پہ بھی ضروری نہیں ہے، اس سے اجتناب کریں، اور پوری طاقت جو ہے کسی چیز پہ صرف کر دینا، یہ بھی آپ کے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ تو ریلیکس رہیں، کول رہیں، ٹھنڈے رہیں، خود پہ کنٹرول رکھیں۔ اس کے بعد 31 مئی کا دن ہے، فل مون ان سیجیٹیریس، یعنی عید الاضحیٰ گزر چکی ہوگی، اور 14ویں کا چاند 31 مئی کو سیجیٹیریس میں طلوع ہوگا۔ تو یہ آپ کی ڈیلی روٹین کو ہائی لائٹ کر دے گا، آپ کی صحت کو اچھا کر دے گا، آپ کی جو مصروفیات ہیں ان میں اضافہ ہوگا، اور جو مشاغل ہیں ان میں آپ کی بڑی توجہ جائے گی، اور آپ کی خواہشات بھی پوری ہوں گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ 19 مئی سے لے کے 12 جون تک وینس آپ کے فرسٹ ڈیکن میں موجود ہے۔ تو وینس کے حوالہ سے میں اہم گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہر کوکب آپ کے پیدائشی زائچہ میں آپ کے لیے اچھا یا برا اثر پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی کوکب، جیسا کہ اب میں وینس کی بات کرنے جا رہا ہوں، آپ کے پیدائشی زائچہ میں آپ کے لیے بینیفک ہے، یعنی یہ اوج میں تھا، شرف میں تھا، آپ کے فرسٹ ڈیکن کے ساتھ، مون سائن کے ساتھ، سن سائن کے ساتھ، یا رائزنگ سٹار کے ساتھ سیکسٹائل بنا رہا تھا یا ٹرائن بنا رہا تھا، تو آپ خوبصورت ہوں گے۔ اگر آپ خوبصورت ہیں، اگر آپ کے چہرے پہ کشش ہے، تو اس کا صاف معنی ہے کہ آپ کے پیدائشی زائچہ میں زہرہ مستحکم ہے، مضبوط ہے، آپ کے لیے بینیفک ہے۔ اگر آپ کی تمنائیں، آپ کی آرزوئیں پوری ہونے لگ جاتی ہیں، اور آپ یہ جانتے ہیں
اور آپ کے افراد خانہ اور آپ کے دوست احباب بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ بڑے خوش قسمت ہیں، بڑے لکی ہیں، آپ جو چاہتے ہیں آپ کو مل جاتا ہے، جس چیز کی آپ تمنا یا خواہش کرتے ہیں وہ آپ کو مل جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا زہرہ طاقتور ہے۔ اگر آپ خوش رہتے ہیں اور پریشانیوں میں بھی آپ کھلکھلا کے ہنستے ہیں، آپ زندہ دل ہیں، اور یہ شعر آپ پہ ثابت ہوتا ہے کہ ہجوم غم میری فطرت بدل نہیں سکتے، میں کیا کروں، مجھے عادت ہے مسکرانے کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا اپنی زندگی میں بہت سے ایسے لوگ جو ہر پریشانی میں، رنج میں، مصیبت میں بھی ہنس رہے ہوتے ہیں، کھلکھلا کے مسکرا رہے ہوتے ہیں، پریشان نہیں ہوتے، ان کے چہرے پہ تبسم، مسکراہٹ جو ہے موجود ہوتی ہے، اور تصورات کی دنیا میں گم رہتے ہیں، اور آپ کے اندر جو ایک جنسی کشش ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ آپ کو فنون لطیفہ میں بڑی رغبت ہے، آرٹ سے، شاعری سے، موسیقی سے، مصوری سے، ٹھیک ہے۔ اگر ان چیزوں کی جانب آپ کی بڑی رغبت ہے، اور خاص طور پہ موسیقی، اس سے آپ کو بڑا لگاؤ ہے، اور آپ بڑے براڈ مائنڈڈ ہیں، بڑے روشن خیال ہیں، اور تہذیب، تمدن، ثقافت کو آپ مد نظر رکھتے ہیں، اور فیشن بھی کرتے ہیں، اور ہر نئی چیز کی جانب لپکتے بھی ہیں، ٹچ بھی لیتے ہیں، اور یہ آپ کے اندر خواہش ہے کہ میں دولت مند ہو جاؤں، خوشحال ہو جاؤں، مالا مال ہو جاؤں، میں امیر ہو جاؤں۔ آپ کسی کے قریب جاتے ہیں تو اس پہ مر مٹتے ہیں، خود اعتمادی آپ کی بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ خاتون ہیں تو گلیمرس ہیں، اور چھیڑ چھاڑ کرتے بھی ہیں، فلرٹ بھی کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ میری شادی جو ہے وہ پسند کی ہو، لو میرج ہو، اور حلقہ احباب آپ کا بہت وسیع ہے۔ تو یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ آپ کے برتھ چارٹ میں آپ کا وینس آپ کے لیے بینیفک ہے۔ جتنا زیادہ سٹرونگ ہوگا، جتنا زیادہ اس کی طاقت ہوگی ڈگنیٹیز میں، اتنا ہی وہ آپ کو فائدہ دے گا۔ لیکن اگر فرض کریں آپ کے پیدائشی ذائچہ میں وینس وبال میں ہے، حبوط میں ہے، حزیز کی حالت میں ہے، یا آپ کے رائزنگ سٹار آپ کے لگنا کے ساتھ، یا آپ کے سن سائن یا مون سائن کے ساتھ یہ سکوائر بنا رہا ہے، یا اپوزیشن قائم کر رہا ہے، تو پھر معذرت کے ساتھ آپ وعدہ وفا نہیں کر پائیں گے۔ لوگ آپ کو کہیں گے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، یہ بندہ بے ایمان ہے، یہ وعدہ پورا نہیں کرتا۔ آپ خیانت کریں گے، آپ کے اندر حسد کا مادہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہوگا، آپ آرزویں کریں گے، آہیں بھریں گے، حسرتیں آپ کی رہ جائیں گی، مگر ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، آپ کی مراد پوری نہیں ہوگی۔ آپ ہر وقت اداس رہیں گے، آپ ضدی ہو جائیں گے، چڑچڑے ہو جائیں گے، انتہا درجہ کے خود غرض ہو جائیں گے، اور کسی کے ساتھ آپ کی ہم آہنگی نہیں ہوگی، رفاقت نہیں ہوگی، زیادہ دیر آپ کسی کے ساتھ دوستی قائم نہیں رکھ سکیں گے، دشمنیاں آپ کی بہت زیادہ ہوں گی، اور آپ کو بھی دھوکہ دینا بڑا پسند ہوگا، آپ لوگوں کا دل توڑیں گے، خود آپ کا بھی دل بار بار ٹوٹے گا۔ چونکہ وینس سٹار آف لو ہے، پلانٹ آف رومانس ہے، محبت کا کوکب ہے، تو آپ خود بھی محبت میں چوٹ کھائیں گے، اور دوسروں کے ساتھ بھی آپ ایسا ہی کریں گے۔ اور وہ لوگ جو ایسی حالت میں پیدا ہوں کہ ان کا وینس ان کے لیے میلیفک ہو، تو ایسے لوگ بدکاری کرتے ہیں، زناکاری کرتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، فحاشی کرتے ہیں، جوئے میں، لاٹری میں اپنا روپیہ پیسہ برباد کرتے ہیں، شارٹ کٹ طریقے سوچتے ہیں روپیہ پیسہ کمانے کے، اور اس میں اپنا لٹ پٹ جاتے ہیں، دیوالیہ ہو جاتے ہیں، محنت نہیں کرتے، اور عاشق مزاج اور زانی لوگ ہوتے ہیں، بد کردار، شرابی اور منشیات اور جوا کے عادی اور فضول کاموں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور غیر حقیقت پسند، اور دماغ ان کا بڑا محدود طریقے پہ، محدود پیمانے پہ سوچتا ہے، زیادہ لمبی سوچ بچار کرنے والے نہیں ہوتے، رابطے ان کے خراب ہو جاتے ہیں، اور بڑے بے شرم ہوتے ہیں، اور سیدھی سی بات ہے کہ منحوس ہوتے ہیں، اور بڑے سطحی قسم کے گھٹیا پست ذہن کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، جیسے میں اگلے دن ایک سٹیٹس دیکھ رہا تھا، وہ ایک جو صحافی ہے، جرنلسٹ ہے، وہ مائک لے کے ایک بندے کے سامنے گیا، اور اس نے مائک آگے کر کے پوچھا، آپ کا اسم گرامی؟ اس نے آگے سے کہا گرامی؟ وہ گرامی کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس ٹائپ کے لوگ، اس ٹائپ کے لوگ۔ تو چنگیز خان کے ذائچے میں نے دیکھا تھا اس کا جو وینس ہے وہ بالکل مردہ تھا، ڈل تھا، صفر تھا۔ تو اندازہ کر لیں، جب چائنا میں چنگیز خان گیا تو اس کے سامنے جب کتاب آئی تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ کتاب ہے، یہ کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا اس پہ لکھا جاتا ہے۔ تو اس کو نہ لکھنے کا پتہ تھا، نہ پڑھنے کا پتہ تھا،
یہ چنگیز خان جنگلی، ٹھیک ہے، وحشی، بربر، تاتاری. تو اس زمانے میں وینس ویک صفر پہ تو یہ حالت تھی. تو اب بھی جو اجڑ، گنوار، بدتمیز لوگ ہیں وہ اس زمرے میں آتے ہیں. تو کینسیرین یا کینیرین جو بھی ہیں آپ، کرک راشی، برج سرطان، یہ زہرہ جو آپ کے زائچہ کے پہلے گھر میں آیا ہے اور اب یہ قیام کر رہا ہے، میں آپ کو اس کا حل تجویز کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ ٹائم ہے آپ کے پاس. زہرہ آپ کے پہلے گھر میں ہے. اگر اس کے ناقص، میلیفک، منفی اثرات ہیں آپ پر، تو آپ اس کا حل کریں. یہ فری آف کاسٹ آپ کو ریمیڈیز تجویز کر رہا ہوں. اور یہ کوئی ویڈک سسٹم یا سائیڈیریل سسٹم یا لال کتاب کا یہ کوئی ریمیڈی سسٹم نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جس کے آپ کو سائیڈ افیکٹ ہوں. میں ہمیشہ ویسٹرن ٹراپیکل سسٹم پہ کام کرتا ہوں. ٹھیک ہے، دا نیو ایج اسپریچول موومنٹ، عہد نوین کا علم نجوم. تو اس میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی صحت اچھی ہو جائے اور آپ کے چہرے پہ کشش پیدا ہو اور آپ کے دل میں خوشی پیدا ہو اور آپ کی مرادیں پوری ہوں اور آپ کا حلقہ احباب وسیع ہو، تو پھر آپ کو سینڈل ووڈ، جسے ہمارے پاک و ہند بر صغیر میں چندن کہتے ہیں، یہ ہرب شاپ سے، پنسار سے آپ کو بآسانی مل جائے گی. تو چندن کا یہ مسواک کی لکڑی کی طرح لکڑی ہوتی ہے چندن، سینڈل ووڈ. اس کی اگربتی بھی مل جاتی ہے، اس کے ٹکڑے بھی آپ کو مل جاتے ہیں، اس کی جڑ بھی مل جاتی ہے پنسار سے، ہرب شاپ سے سب کچھ مل جاتا ہے. اس کے علاوہ اس کا ایسینشل آئل بھی مل جاتا ہے، اس کا جو آئل ہے، تیل ہے، وہ بھی مل جاتا ہے، اس کا عطر بھی مل جاتا ہے. تو جو چیز آپ کو بآسانی ملے، نیچرل لکڑی اگر آپ کو مل جائے تو وہ سب سے بیسٹ ہے. تو سینڈل ووڈ، اس کے ہزاروں فوائد ہیں اور اسٹرالوجیکل ریمیڈیز میں اس کا بہت بڑا کام ہے. ٹھیک ہے، اس سینڈل ووڈ آپ نے حاصل کرنا ہے اور اس کا ایک ٹکڑا اس کا برادہ بنا کے اس کا جمعے والے دن آپ نے بخور لینا ہے انگاروں پہ پھینک کے. سندل کا برادہ بھی مل جاتا ہے، بڑا خوشبودار ہوتا ہے. وہ چھلکے ہوتے ہیں، جیسے آپ پینسل کو شارپنر میں ڈال کے گھڑتے ہیں تو اس وقت اس کے جو چھلکے نکلتے ہیں، اس طرح کا سرخ رنگ کا چھلکے نما برادہ سندل بھی ملتا ہے. تو جیسے ہی آپ اس کو بخور برنر پہ یا انگارے پہ، کوئلے پہ آپ ڈالیں گے تو وہ جل جائے گا اور اس کا بڑا خوشبودار دھواں برآمد ہوگا. تو جمعے والے دن آپ نے اس کا دھواں لینا ہے، بہت بہتری آئے گی. ٹھیک ہے، محبت کے معاملات میں دل کی خوشی، فرحت اور مقاصد کی کامیابی اور چہرے پہ کشش اور حلقہ احباب کو بڑھانے کے لیے. اگر خاص طور پہ آپ اپنا لائف سٹائل درست کرنا چاہتے ہیں، محبت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ابھی موسم گلاب چل رہا ہے. آپ گلاب کی کلمیں لگائیں، گلاب کے پودے لگائیں، گلاب کو نرسری میں اگائیں، یا اگر ممکن ہو سکے تو گلاب کو زمین میں لگا دیں، ورنہ اس کا پودا لگا دیں. کچھ بھی نہیں کر سکتے تو روز واٹر، ارکے گلاب آپ کو استعمال کرنا چاہیے. اور گلاب کے پھول اپنے گھر میں رکھنے چاہیے، ورنہ کم از کم گلاب کی پتیاں یا گلاب کا عطر آپ کو استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اور کینسر، آپ کو جو عطر گلاب ہے وہ اپنے سینے پہ لگانا چاہیے. عطر آپ کے سینے پہ لگے گا تو اس کا آپ کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا. اگر آپ مالی پریشانیوں کو شکار ہیں، دکان پہ یا دفتر میں آپ بیٹھتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں، افسران بالا کا تعاون ملے، باس آپ پہ مہربان ہو، یا گاہک بڑھ جائیں، کلائنٹس کی کثرت ہو، یعنی آپ کا کاروبار پھلے پھولے، تو پھر آپ کو جیزمین، یعنی یاسمین جس کو چمیلی کہتے ہیں، اس کا عطر استعمال کرنا چاہیے. اس کا آپ کو بہت بہت فائدہ ہوگا. جیزمین ایسینشل آئل بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں ڈیفیوزر میں، اس کے چند قطرے ڈال کے اس کی اروما تھراپی کریں. آپ چند ڈراپس جیزمین ایسینشل آئل کے پانی کے ٹپ یا بالٹی میں ڈال کے اس سے آپ غسل بھی کر سکتے ہیں. آپ اپنے شیمپو میں چند قطرے جیزمین ایسینشل آئل کے ڈال کے شیمپو ہلا کے سر پہ کرنا شروع کر دیں. اپنی نبضوں پہ جیزمین لگائیں، اپنے سینے پہ لگائیں جیزمین ایسینشل آئل، تو آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور جو وینس کی نیگیٹیوٹی ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اب میں نے اتنا لمبا چوڑا تفصیلی ہوروسکوپ آپ کی خدمت میں لوڈ شیڈنگ کے دوران پیش کر دیا ہے.
اور ایک روحانی تحفہ حسب معمول آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، استاذ مکرم عبدالفتاح سید طوخی سوڈانی۔ نقش شعاعات زہرہ، زہرہ کے چمکنے دمکنے آپ کے فرسٹ ڈیکن میں زائچے کے پہلے گھر میں موجود ہونے کا نقش، یہ ایک عظیم روحانی تحفہ ہے شیوخ مغرب کا، جنہیں طوخی سوڈانی نے ان کے اقتباسات سے اور نوادرات مخطوطات سے حاصل کیا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اسے گرین کلر میں، سبز کلر میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اس کو ہارڈ لیمینیشن کروا کے اپنے والیٹ میں رکھ سکتے ہیں، اپنی جیب میں رکھ سکتے ہیں، اس کو اپنے دراز میں رکھ سکتے ہیں، اپنے الماری میں رکھ سکتے ہیں، اپنے کمرے میں آویزاں کر سکتے ہیں۔ اگر کمرے میں آویزاں کریں تو ویسٹرن سائیڈ پہ، مغرب والی سائیڈ پہ آپ نے اس کو مغربی دیوار پہ لگانا ہے۔ اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ وینس کے تمام مفید اثرات آپ کو ملیں گے، خوشیاں ملیں گی، کامیابیاں ملیں گی۔ آپ چاہیں تو اس نقش کی بیک سائیڈ پہ اپنا نام، اگر آپ مرد ہیں تو بن لکھنے کے بعد اپنی والدہ کا نام لکھیں، اور اگر آپ خاتون ہیں تو بنت لکھنے کے بعد اپنی ماں کا نام لکھیں، اور نیچے اپنے مقاصد لکھ دیں کہ میرا یہ مقصد حل ہو جائے، مختصر اور جامع الفاظ میں۔ آپ اسے فولڈ کر کے گلاب کی 6 پتیاں اس کے ساتھ رکھ کے، اس کو فولڈ کر کے چاندی یا تانبے کے تعویذ میں مڑوا کے گلے میں پہن لیں، بہت فائدہ ہوگا، انتہا درجے کا فائدہ ہوگا۔ یہ میں نے آپ کو بہت بڑا راز بتا دیا، یقین کریں اس طرح کے تعویذات جو ہیں عامل حضرات بتاتے نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ سودا بے بہا سودا پڑا ہوا ہے۔ میں ساری زندگی بتاتا جاؤں تو وہ ختم نہیں ہوگا، اس کا 0.1% بھی میں نہیں بتا پاؤں گا، تو بتا رہا ہوں کھل کھلا کے، کوئی اس میں نقصان نہیں ہونے والا۔ اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ جائز مقصد کے لیے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ جوا حرام ہے، اور یہ پرچی اور لاٹری اور اس قسم کی واہیات چیزیں جو غیر شرعی، غیر اسلامی اور حرام کا مال ہے، یہ آپ نے اس کے پیچھے مقصد نہیں لکھنا، اور خبردار کوئی ناجائز کام نہیں کرنا، اس نقش کے خدام ہیں۔ آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ شریف پڑھ کے اس کا اصالِ ثواب جمیع انبیاء و مرسلین کی خدمت میں ہدیہ کر کے، خاص طور پہ عبدالفتاح طوخی سوڈانی کی روح کو اس کا ثواب کر کے، میری طرف سے آپ کو اجازت عام ہے، تو آپ نے اس کا پرنٹ آؤٹ کروانا ہے، اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ خود لکھ سکتے ہیں تو آپ اسے لکھ سکتے ہیں، میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے، آپ اس کو جائز مقاصد کے لیے استعمال کریں، حسب توفیق صدقہ خیرات کر کے۔ آپ اس پہ عطر حنا لگا دیں گے، اس کی قوت میں اضافہ ہو جائے گا نقش کی، یہ گولی کی طرح چلے گا۔ یہ طاقت، تسخیر، محبوب کو مسخر کرنے کے لیے، دشمنوں کو دوست بنانے کے لیے یہ بہت زبردست نقش ہے، ٹھیک ہے؟ تسخیر کے لیے، مقبول خلائق ہونے کے لیے، دوسروں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے، محبت میں کامیابی کے لیے، میاں بیوی میں صلح کے لیے، یہ بڑا طاقتور تعویذ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو آپ اپنے مد نظر رکھیں۔ اس تعویذ سے میری بیسیوں کہانیاں جڑی ہوئی ہیں کہ میں نے کس کس کو دیا اور کیا کیا ہوا، لوگ جانتے ہیں، لوگوں کو اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے۔ تو اگر آپ اس کو پلاسٹک کور کرواتے ہیں، 6 گلاب کی پتیاں بھی اس کے ساتھ آپ اٹیچ کر لیں، کیا بات ہے، بہت یہ فائدہ مند رہے گا۔ جس بیوی کا شوہر اس پہ توجہ نہیں دیتا، اس کی جانب مائل نہیں ہے، وہ زوجہ جو ہے اپنے شوہر کو راہ راست پہ لانے کے لیے لکھے کہ میری محبت میرے شوہر کے دل میں پیدا ہو جائے، یا شوہر چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کا کہنا مانے، توجہ کرے، تو شوہر اس کو استعمال کر سکتا ہے، اپنے پاس رکھے، جیسے آپ کا جی چاہے آپ اس کو استعمال کریں۔ کومنٹس میں مجھ سے نہیں پوچھنا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اور آخر میں اس نقش کے بارے میں یہ بتا دوں کہ اگر آپ میرا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور وقت گزر چکا ہے، تو بھی جب بھی موقع ہے اس تعویذ کو آپ محفوظ رکھ لیں۔ وینس ایگزالٹ کرتا ہے یا وینس اوج میں آتا ہے، تو اس کے ایگزالٹڈ ٹائم میں آپ اس تعویذ کا جو عمل ہے وہ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو وینس کا جو یہ شرف گزرا 2026 میں، یہ تو گرہن کی وجہ سے بیکار ہو گیا 3 مارچ کو، لیکن اب جو اس کا اوج آ رہا ہے، اس کے اوج میں آپ یہ نقش بڑے اچھے طریقے سے لکھ سکتے ہیں، لکھوا سکتے ہیں، میری خدمات بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ زہرہ کی اور بھی بہت سی الواح ہیں، طلاسم ہیں، تعویذات ہیں، نقوش ہیں، اوفاق ہیں، ایک سے بڑھ کے ایک علم روحانیات میں، علم نورانی میں تعویذات اور عملیات موجود ہیں۔
आखिर में एक ज़रूरी पैगाम आप तमाम ख़वातीन व हज़रात की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। 12 के 12 बुर्जों से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे सब्सक्राइबर्स, वीवर और बिलख़ुसूस हाजतमंद, साइलीन, मुतवस्सिलीन, मोतक़िदीन और फ़ैज़ याफ़्तगान और वो लोग जो तलबगार हैं मेरी रूहानी खिदमात को हासिल करने के, आप तमाम ख़वातीन व हज़रात को ये बताना चाहता हूँ कि मेरी जो मसरूफ़ियात हैं वो इस वजह से बढ़ जाती हैं कि जब आप लोग पर्सनल रीडिंग करवाते हैं, अपना पर्सनल बर्थ चार्ट बनवाते हैं, तो मैं उसमें खो जाता हूँ। मेरी डायरी फुल है, मेरे पास तकरीबन 6 महीने तक का जो ज़ायचों का शेड्यूल है और जो अपॉइंटमेंट है, बुकिंग है, वो मौजूद है। मैं बमुश्किल एक हफ़्ते में 2 या 3 बर्थ चार्ट बनाता हूँ। मैं उन नजूमियों, ज्योतिषियों और एस्ट्रोलॉजर्स की तरह नहीं हूँ जिन्होंने अपनी एक टीम रखी हुई है और वो एआई या कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के ज़रिए बस वो ज़ायचे बना के और कॉपी पेस्ट करके और इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट करके और वो भेज देते हैं। ना उनको खुद पता कि ज़ायचे में क्या है, ना वो जो आया बस वो नकल दर नकल, मकी बर मकी वो ज़ायचा बना के एक दिन में 20-20 ज़ायचे बना के लोगों को फ़ारिग कर देते हैं। मेरा वो काम नहीं है। मैं जब आपका ज़ायचा बनाता हूँ बड़ा लंबा चौड़ा कैसे बनाता हूँ, मेरा ज़ायचा किस कदर तफसीली होता है, इसको समझने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, कमेंट्स में भी लिंक दिया है कि मेरा ज़ायचा कैसे होता है। आप उसको देख लें, एक वीडियो है, आपको समझ आ जाएगी। उसमें मैंने सारा समझाया कि मैं अपने ज़ायचे में क्या कुछ बताता हूँ। जो बर्थ चार्ट बनाता हूँ उसमें कितनी तफसील के साथ आपका माजी, आपका मौजूदा, आपका मुस्तकबिल, फिर तमाम कवाकिब की डिग्निटीज़ जो सॉफ्टवेयर नहीं बताता, उसको मैं बरामद करता हूँ। जो अल बैरूनी का तरीका है, विलियम लिली का तरीका है कि कौन सा कौकब जो है वो किस पोजीशन में है, आपके लिए बेनिफिक है, मेलिफिक है, उसकी ताकत कितनी है, वो सारे अवारिज़ और फिर उसके मुताबिक रेमेडीज़ पूरी लाइफ टाइम की और ज़ायचे के 12 घरों का अहवाल और फिर जो ताजिक एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम में जो अदवार अकबर हैं, अदवार असगर हैं, कौन कौन सा दौर आपकी ज़िंदगी में किस कौकब का गुजरा है, जेम स्टोन रिपोर्ट वगैरह वगैरह वगैरह। अब इसमें एक बहुत बड़ी मुसीबत दरपेश होती है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक साहिब हैं, उनका मामला ये है कि वो बाहर जाना चाहते हैं और बाहर जाने के लिए वो वीज़ा अप्लाई करते हैं, उनका वीज़ा नहीं लग रहा। अब वो साहिब राब्ता करते हैं और अपना ज़ायचा बनवाते हैं। वो ज़ायचा की फ़ीस भरते हैं, 2 महीने इंतज़ार करते हैं, 2 महीने के बाद उनको ज़ायचा दिया जाता है, उनका पूरी ज़िंदगी का ख़ुलासा इतना लंबा चौड़ा काम करके उनको भेजा जाता है। वो रेमेडीज़ शुरू करते हैं। अब जो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ बताई जाती हैं, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ फ़ौरी तौर पे असर नहीं करती। ज़ाहिर है जब आप पैदा हुए थे, आपके जो नाक़िस योग हैं, दाग हैं और जो ऐसी एस्पेक्ट्स हैं जो आपके लिए मेलिफिक हैं या कवाकिब मेलिफिक हैं, तो जो आपकी ज़िंदगी में मसाइल आ गए हैं, सरदर्शन चक्र यानी जो साइडेरियल सिस्टम है या नरयाना सिस्टम है, वो सारे मैं मिक्स करके सरदर्शन चक्र बनाता हूँ। तो उसमें जो रेमेडीज़ आती हैं, सब कुछ आता है, वो अगला बंदा करता है, उसमें बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता अफाका होता है। याद रखिएगा जब आप आस्ट्रो रेमेडीज़ करते हैं तो वो फ़ौरी असर नहीं करती, चूँकि वो लाइफ टाइम आपकी ज़िंदगी में जो आपका स्काई मैप है जब आप पैदा हुए हैं, उसमें कवाकिब की पोजीशन सआदत को हासिल करना है, नहुसत से बचना है, उसमें टाइम लगता है। ये देरपा चीज़ें हैं और ये मुस्तकिल मिजाजी के साथ करने वाले काम हैं। अब वो बंदा 3 महीने 6 महीने के बाद राब्ता करता है कि हज़रत साहब मेरा काम नहीं हुआ। अच्छा जी, क्या काम था आपका? जी मैं बाहर जाना चाहता था, मैंने वीज़ा अप्लाई किया, मेरा काम नहीं हुआ। और मैं ज़ायचे में जो उससे अमाउंट ली और उसको 2-3 महीने इंतज़ार करवाया। अब मैं उसके ज़ायचे में जो 12 घर हैं, एक-एक घर पे फ़ोकस किए जा रहा हूँ। आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपकी औलाद, आपकी शादी, आपकी मोहब्बत, आपकी किस्मत, आपकी मुलाज़मत, आपकी नौकरी, आपके वालिदैन, आपकी मुखालफत, आपके मुकदमे, आपके खुफिया दुश्मन। उफ़! इतना मैं लंबे चौड़े चक्कर में पड़ा हुआ, वो बंदा बाहर जाना चाहता है, वो वहीं पे खड़ा है। तो मैंने कहा आप एक काम करते, आप मुझे ये बजाय ज़ायचा बनवाने के, आप गुज़ारिश करते कि हज़रत साहब, अल्लामा साहब, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मुझे रूहानी रहनुमाई दीजिए, मैं बाहर किस तरह जा सकता हूँ, ठीक है? तो मैं आपको अमल बताता, सदका बताता, पढ़ाई बताता और कोई वफ़क़, कोई तावीज़, कोई नक्श, कोई लौ, कोई ऐसा रूहानी मददगार अमल आपकी खिदमत में पेश करता
جس سے آپ کا کام ہو جاتا، اور ایسا ہوتا ہے اور ہوتا چلا آیا ہے۔ تو آپ اتنے لمبے چکر میں کیوں پڑ گئے؟ تو اگر آپ فوری طور پہ کوئی کام کروانا چاہتے ہیں یا آپ کا کوئی فوری مقصد ہے، تو بجائے ذائچے کے چکر میں پڑنے کے بجائے آپ فی الفور اپنا مقصد بتائیں، تاکہ میرا جو برڈن ہے وہ بھی کم ہو۔ اب میری مثال کیسی ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ذائچے آتے ہیں، بکنگ ہو جاتی ہے، میں مصروف ہو جاتا ہوں، اس کی وجہ سے ویڈیو بھی نہیں بنا پاتا۔ اب اس کی میں ایک ازرہ تفنن، مزاح کے طور پہ ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مرزا اسداللہ خان غالب، اچھا یہ بتا دوں کہ یہ میں حوالے کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایسی کوئی سنی سنائی بات یا ایسے میں فضول جو ہے بات نہیں کرتا۔ سید گل حسن شاہ قلندر پانی پتی نے جو بائیوگرافی لکھی ہے قلندر پاک غوث علی شاہ قلندر پانی پتی کی، تذکرہ غوثیہ، اس میں یہ واقعہ انہوں نے لکھا ہے۔ چونکہ غوث علی شاہ قلندر پانی پتی یہ ہم عصر ہیں، ہم زمانہ ہے مرزا اسداللہ خان غالب کے، اور مرزا اسداللہ خان غالب سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تذکرہ غوثیہ میں یہ واقعہ موجود ہے، آپ کو بڑا مزہ آئے گا یہ واقعہ سن کے۔ مرزا اسداللہ خان غالب مے نوش تھے، ان کو مے نوشی کی عادت تھی، وہ جام، مینا، ساغر وغیرہ، وہ رند تھے، وہ جایا کرتے تھے، ملامتیا بھی تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ ان کو جو مے ہے، بنت انگور، خمر، شراب، وہ مل نہیں رہی۔ تو بڑی تگ و دو کی، بڑے لڑکوں کو، لونڈوں کو دوڑایا ادھر ادھر کے کہیں سے لے کے آؤ، لیکن وہ کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ مل نہیں رہی۔ مرزا صاحب بڑے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مرزا کے کچھ دوست حاجی نمازی بھی تھے، صوم و صلات کے پابند بھی تھے۔ تو ایک صاحب نے مرزا صاحب سے کہا کہ دیکھیے مرزا صاحب، آج اللہ کا حکم یہی ہے کہ آپ نہ پئیں، تو اس نجاست سے بچ جائیں، دفع کریں پرے، نماز کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ آج موقع بن گیا ہے، تو وضو کیجئے اور مسجد میں تشریف لے آئیے، اذان ہو چکی ہے، اذان عصر ہو چکی ہے، تو آئیے نماز پڑھیے، کوئی نیکی بھی کر لیں، کوئی نماز بھی پڑھ لیں، کوئی خداوند حضور کے بارگاہ میں سربہ سجود بھی ہو جائیں۔ تو مرزا صاحب نے کہا ٹھیک ہے، میں تو مل نہیں رہی، چلو نماز ہی پڑھ لیتے ہیں۔ مرزا صاحب مسجد میں تشریف لائے، وضو کیا، اور عصر کی اذان ہو چکی تھی، تو عصر سے پہلے جو 4 سنت غیر موقدہ پڑھتے ہیں، وہ 4 سنت غیر موقدہ پڑھی۔ اس کے بعد ابھی 5 یا 10 منٹ کے بعد با جماعت نماز عصر مسجد میں قائم ہونی تھی، ابھی اس میں ٹائم تھا۔ مرزا صاحب نے صرف سنتیں پڑھی ہیں، سنتیں پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو پیچھے مسجد کے دروازے پہ گلی پہ ایک لونڈا آیا جس کو مرزا صاحب نے بگایا ہوا تھا میں لینے کے لیے۔ وہ لونڈے نے کیا مرزا صاحب نے جب مڑ کے دیکھا تو اس نے بغل سے وہ بوتل نکال کے دکھائی کہ مل گئی ہے۔ مرزا صاحب اٹھے اور جناب مسجد سے باہر، تو جو حاجی نمازی ان کو لے کے آئے تھے انہوں نے کہا مرزا صاحب رک جائیں، فرض تو پڑھ لیں۔ مرزا صاحب نے کہا میرا سنتیں پڑھنے سے ہی کام ہو گیا ہے، مجھے فرض پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، میرا کام تو سنتیں پڑھنے سے ہی ہو گیا ہے۔ تو میرے ساتھ معاملہ یہی ہوتا ہے، جیسے ہی میں اپنا ایک آدھ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو جو حاجت مند ہیں، سائلین ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے اپنا ذائچہ بنوانا ہے، وہ اسسٹنٹ سے رابطہ کرتے ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ جی آپ کو 3 یا 4 مہینے کے بعد آپ کا چارٹ بنے گا، آپ پیمنٹ دے دیں، یہ اس کی فیس ہے۔ وہ اب لائن میں لگ گئے انتظار میں، میری ڈائری فل۔ اب میرا تو ویڈیو ایک بنایا کام ہو گیا، میری تو بکنگ ہوگی، میں تو اب 3-4 مہینے موجود نہیں ہوں۔ تو اس میں نقصان ہو رہا ہے ویورز کا اور سبسکرائبرز کا، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ علامہ صاحب آپ کا منتھلی ہورosکوپ نہیں آ رہا، آپ 2-4 ویڈیو لگاتے ہیں اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں۔ غائب اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ڈائری فل ہے۔ دیکھیں ہم تو مولوی پیر ہیں، مولوی صوفی عامل ٹائپ لوگ ہیں ہم۔ جو میرے شاگرد ہیں علماء، ذاکرین، خطیب، ان کی 2-2 سال ڈائریاں فل ہیں، محافل میلاد پہ ان کی بکنگ ہوئی ہے، نعت خوانوں کی ڈائریاں فل ہوتی ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ تو بندہ ناچیز الحمدللہ طالب علم بھی ہوں اور معلم بھی ہوں علوم فلکیہ، روحانیہ کا، مخفی علوم کا، علم جفر، علم رمل اور علم نجوم۔ یہ اللہ کی عطا ہے، اس کے رسول پاک کا فضل ہے،
کرم ہے, آل محمد علیہم کا فیض ہے, مطالعہ تحقیق ہے. تو علوم و فنون موجود ہیں, تو اس سے آپ اس طرح استفادہ کیجئے کہ اب یہ مستقل لمبا چوڑا چارٹ بنوانے کے بجائے ٹو دا پوائنٹ شارٹ کٹ آپ اپنا مسئلہ بتائیں, اس کا حل دریافت کریں علم نجوم کی روشنی میں, علم رمل کی روشنی میں, اور اس مسئلے کو حل کروائیں. کوئی دعویٰ نہیں, کوئی وعدہ نہیں, میں نے اپنی محنت کی فیس لینی ہے, ہدیہ لینا ہے, باقی کام آپ کا انشاءاللہ العزیز ہوگا, ضرور ہوگا. صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے, مصیبت کو ہٹا دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. یہ علوم و فنون مددگار ہیں, اور یہ پاکیزہ علوم ہیں. ان کی روشنی میں, مقدس نورانی علوم کی روشنی میں, اسماء الہیہ اسماء حسنہ کی روشنی میں آپ مدد لیں, تاکہ میرا برڈن بھی کم ہو. اب مجھ سے یہ لمبے چوڑے تفصیلی ذائچے نہیں بنائے جاتے, چونکہ میں یہ سافٹ ویئر کی پوری مکمل مدد نہیں لیتا. میں اپنی تقویم سے اور اپنے ذاتی استخراجی طریقہ سے میں یہ ذائچہ بناتا ہوں. بڑا اس پہ ٹائم لگتا ہے, اور یہ بڑا ارک ریزی کا اور عمیق گہرا کھپت کا کام ہے. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے میں بار بار بتا رہا ہوں کہ ڈسکرپشن میں نے لنک دیا ہے, میں کیسے ذائچہ بناتا ہوں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اب یہ نہیں بنے گا, تاکہ ویورز کو ٹائم ملے, سبسکرائبرز کو ٹائم ملے, اور آپ لوگوں کو ہر مہینے 12 برجوں کا مکمل ہورosکوپ ملتا رہے اور میرا برڈن کم ہو. ٹھیک ہے, یہ سارا کام مجھے خود کرنا پڑتا ہے, اس کو سنبھالنا پڑتا ہے, تاکہ جو سینکڑوں لوگ انتظار میں ہیں, جن کو ہم نے کئی مہینے سے روکا ہوا ہے کہ بھئی آپ کی باری بعد میں آئے گی, بعد میں آئے گی, آپ لوگ بھی جلدی رابطہ کر لیں. اللہ تعالیٰ آپ کی خیر فرمائے, ہماری خیر فرمائے. حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں, عالمی حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں, اور سب سے اہم بات یہ کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. تو جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں, استفادہ کر سکتے ہیں, میں چاہوں گا کہ وہ استفادہ حاصل کریں اور سب کا فائدہ ہو. جو سروس حاصل کر رہے ہیں, فیس پے کر رہے ہیں, ان کا بھی فائدہ ہو, اور جو آپ جیسے ویورز ہیں, سبسکرائبرز ہیں, ان کا بھی فائدہ ہو, سب کا فائدہ ہو. میں تو چاہتا ہوں سب کا بھلا اور سب کی خیر. یہ پیغام ہے جی. اس کے ساتھ ہی آپ مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر, خوش رہیں, خوشحال رہیں, سلامت رہیں, باکرامت رہیں. اگر آپ رابطہ کرتے ہیں, کال مت کریں, اس واٹس اپ بزنس پہ آپ میسیج کریں, اسسٹنٹ موجود ہیں, اپنا مسئلہ بتائیں, اس کے مطابق آپ کا جو حل ہے وہ تجویز کر دیا جائے گا. خدا حافظ.